अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। डेथ ऑफ मॉरलिटी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि असल में मॉरलिटी क्या है, किसे कहते हैं, फिर ही समझ आएगा कि डेथ ऑफ मॉरलिटी क्या है। हम सब ने ये लफ्ज़ बहुत बार साहिल अदीम साहब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में सुना ही है। वहाँ पर जो ज़्यादातर डिस्कस होने वाले टॉपिक्स हैं उनमें मुस्लिम आइडेंटिटी, मॉरलिटी, पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप शामिल है, जिनका फ़लसफ़ा आज भी हम सबको क्लियर नहीं है। दोस्तों, मैंने उनके प्रोग्राम में बहुत से तुलबा को सवालात करते देखा है। बहुत से तुलबा मोटिवेटेड भी होते होंगे, मगर ज़्यादातर तुलबा में इन लेक्चर्स का असर कम से कम 3 या 4 घंटे या 2 से 4 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा महीना 20 दिन तक होता होगा। फिर वही अपनी रूटीन ऑफ लाइफ में सब मसरूफ़ हो ही जाते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। ये भी मुमकिन है कि बहुत से तुलबा इन लेक्चर्स की वजह से मुस्लिम आइडेंटिटी और मोरालिटी की फ़लसफ़ी बुनियादों पर काम कर रहे हों, मगर वहाँ पर मेरे जैसे सादा आम फहम तुलबा भी मौजूद होते हैं, जिनमें से अक्सर को ये पता ही नहीं होता कि सवाल क्या करना है, पूछना क्या है, या अक्सरियत को तो सवाल करना ही नहीं आता। मोस्टली तुलबा का सवाल यही होता है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कुछ करना चाहें तो हमारे वालिदैन की तरफ से हमें इजाज़त नहीं होती, मेरे वालिदैन, बहन, भाई, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मैं कहाँ से शुरू करूँ। इस तरह के सवालात लेक्चर्स के दौरान अक्सर तुलबा के जहनों में ज़रूर होते हैं, मगर ज़्यादा अहमियत का हामिल सवाल ये है कि इन फ़लसफ़ी बुनियादों पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है का स्टेप बाद में आएगा। पहले तो इन फ़लसफ़ों को दुरुस्त और असल शक्ल में समझने और जानने की ज़रूरत है। मुस्लिम आइडेंटिटी, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, इमामत, जब ये सब फ़लसफ़ी बुनियादों पर समझ आएगा, फिर आप दूसरे नंबर पर मसाइल उठाएंगे और फिर इन फ़लसफ़ों की रोशनी के मुताबिक इनका हल निकालने के काबिल होंगे। जब आपको फ़लसफ़ा क्लियर हो जाएगा तो आपको मसाइल भी नज़र आएंगे और इनके हल भी मिलेंगे। दोस्तों, मेरी बातों से हो सकता है किसी को मुखालफत भी हो सकता है किसी को तसल्ली बख्श ना लगे, मगर मैं आपके सामने वही बातें रखूंगी जो मुझे समझ आई हैं। ज़रूरी नहीं मैं अपनी समझ की बुनियाद पर दुरुस्त हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर मेरे समझने में कोई भी कमी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुस्लिम आइडेंटिटी, मोरालिटी, पॉलिटिक्स और इमामत। दोस्तों, मैं आपको इन चारों चीज़ों के फ़लसफ़ों को आम जिंदगी में होने वाली मिसालों से समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर मसाइल का हल तलाश करना है। आम फहम, सादा और आसान अल्फाज में दूसरों तक बात को पहुँचाना है। सबसे पहले हम मुस्लिम आइडेंटिटी के फ़लसफ़े को समझते हैं। मैं चाहती हूँ ये और ज्यादा सादा और आसान अल्फाज में समझा सकूँ। दोस्तों, मुस्लिम आइडेंटिटी का मतलब है कि मेरी मौजूदगी से मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ये समझ आ जाए मैं मुसलमान हूँ। वो मेरे हुलिये से ज्यादा मेरे किरदार से मुझे पहचान जाए कि मैं मुसलमान हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, यानी मुझे देखते ही उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार याद आ जाए, यानी मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही कॉपी किया हो जैसे वो थे। मेरे चेहरे पर दाढ़ी, शलवार टखनों से ऊपर, यानी मेरा ज़ाहिरी हुलिया के साथ साथ मेरा वजूद, मेरा किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी होना चाहिए। मुस्लिम आइडेंटिटी के फ़लसफ़े की टर्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बनना ही है। आपने यही काम करना है। आप जिधर भी जाएं लोग कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुरान का तर्जुमा पढ़ना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़नी है। सिर्फ पढ़नी नहीं है, अमल भी करना है। इसको मैं मजीद समझाती हूँ कि मैंने जब कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा तो सबसे पहले ये ख्याल मेरे दिल से गुजरा, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमान हूँ। मैं तो वो काम करती ही नहीं जो कुरान में लिखे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए हैं, मैं तो वो काम करती ही नहीं। लम्हे के लिए ख्याल आया, शुक्र है मैं इस दौर में पैदा हो गई और मेरी बचत हो गई। खुदा न खास्ता मैं अगर उस दौर में पैदा हो जाती तो इस नाफरमानी के सबब मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वालों में शामिल होती, क्योंकि मैं आज अमल ना करके नाफरमान हूँ और उस वक्त भी अमल ना करती तो मुखालफों में से होती और खुदा न खास्ता इनकार करने वालों में शामिल होकर जहन्नुम ही मेरा मुकद्दर होता। अब यहाँ सवाल ये है कि मैं जहन्नुम कैसे जाती। वो ऐसे जाती कि कुरान की आयत नंबर
نمبر 285 سورۃ بقرہ کے مطابق قالوا سمیعنا واطعنا، یعنی ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اس دور میں تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا کرتے تھے بس عمل کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کے فتوے کے مطابق اگر آج دیکھا جائے تو ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک اطاعت اور عمل کرنے کا جو کنسپٹ ہے وہ صرف 5 وقت نماز پڑھنا اور صبح اور شام 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا ہے، مگر اصل میں دیکھا جائے تو اطاعت اور عمل اسے کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں اللہ اور اس کا رسول فرمائے اسی پر عمل کرو، وہی اطاعت ہے۔ اگر قرآن کے اس فتوے کو دیکھیں اور اگر ہم واقعی ایمان پر ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے اس کی اطاعت کرو۔ اس فتوے کے مطابق صرف حکم ماننے کا ہی آپشن ہے، نہ ماننے کا پھر کوئی آپشن نہیں بچتا، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں۔ اس فلسفے کی بنیاد پر باقی آپ کی طرف سے دی جانے والی ہر وضاحت زیرو ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے، مگر قرآن و سنت زندہ ہے۔ قرآن سے سنو اور اطاعت کرو۔ اطاعت اس لیے لازم ہے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہی اصل پالیٹکس ہے، یہی پاور ہے، کیونکہ آپ صرف ایک کا ہی حکم مانیں گے، سنیں گے، اسی کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ ہمیشہ حق کہیں گے، حق سنیں گے، کیونکہ اللہ ہی حق اور سچ ہے، وہی طاقتور ہے جس کی سنی اور مانی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جب آپ اس کا حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے تو یہی اطاعت آپ کی پہچان بن جائے گی، جسے مسلم آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ دوستو، جب میں پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا، کب مرنا ہے جب میں یہ نہیں جانتا، تو زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہاں میں نے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، کیونکہ اصول صرف اللہ کے، قانون صرف اللہ کا، کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا۔ میرے وجود کا مالک وہی ہے اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، اور اصول اور قانون وہی ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے ہیں۔ جیسے ہی مسلم آئیڈینٹی کا فلسفہ سمجھ آتا ہے، وہیں سے ہی مورالٹی کا فلسفہ شروع ہو جاتا ہے۔ مورالٹی کیا ہے؟ مورالٹی یہ ہے کہ حکم کیا ماننا ہے۔ مورالٹی وہ اخلاقی قدریں ہیں جو اللہ نے ہمیں واضح طور پر حکم کی صورت میں قرآن میں بتا دی ہیں۔ مثال کے طور پر سود حرام ہے، اگر میں سود نہیں کھاتی تو یہ مورالٹی ہے، اور اگر میں سود پھر بھی کھاتی ہوں تو یہ ڈیتھ آف مورالٹی ہے۔ اس کو مزید مثال سے سمجھتے ہیں۔ میرا حلیہ یعنی میرے چہرے پر داڑھی ہے، میں نمازی ہوں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اگر میں دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچتی تو میں حلال کماتی ہوں، یہ مورالٹی ہے۔ اس کے برعکس اگر میں دودھ میں پانی ملا کر بیچتا ہوں، حرام کماتا ہوں، یہ ڈیتھ آف مورالٹی ہے۔ میں حلیے سے تو لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتی ہوں، مگر میں اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ میں اللہ کو تو مان رہی ہوں، مگر میں قرآن کے اس فتوے پر عمل نہیں کر رہی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مال حرام طریقے سے مت کماؤ۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کو تو مان رہا ہوں مگر اللہ کی نہیں مان رہا، اطاعت نہیں کر رہا، یہ ڈیتھ آف مورالٹی ہے۔ میں قرآن کے اس فتوے پر عمل نہیں کر رہا جو اللہ بتا رہا ہے مال حرام طریقے سے مت کماؤ، اس کا مطلب ہے میں اللہ کو تو مان رہا ہوں مگر میں اللہ کی نہیں مان رہا، اطاعت نہیں کر رہا، یہ ڈیتھ آف مورالٹی ہے۔ میں قرآن کے اس فتوے کے مطابق پردہ نہیں کر رہی، پردہ کرنے کو تو مانتی ہوں مگر اطاعت نہیں کر رہی۔ میں زنا کو غلط سمجھتا ہوں مگر میں کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہوں، یہی ڈیتھ آف مورالٹی ہے۔ میرے گھر والے مجھے پردہ نہیں کرنے دیتے، مطلب اللہ کے حکم سے زیادہ گھر والوں سے زیادہ ڈر ہے، یہ ڈیتھ آف مورالٹی ہے۔ ہمیں مورالٹی کا سبق ہمارے والدین، اساتذہ یا مسجد کے مولوی سے اس طرح نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا، کیونکہ جب مسجد کا مولوی آپ سے چندہ لیتا ہے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتا جناب حلال کمائی سے دے رہے ہو یا حرام کمائی سے دے رہے ہو۔ والدین کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک پیسہ ہی کامیابی ہے، ڈگری لو اور پیسہ کماؤ، حلال یا حرام کا فرق نہیں۔ جب آپ قرآن کا حکم نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہیں پر مورالٹی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی مسلم آئیڈینٹی نہیں رہ جاتی۔ یہ بات تو اب واضح ہے، جہاں مورالٹی ختم ہو جائے وہاں امامت نہیں رہتی، وہاں لیڈرشپ بھی زیرو ہو جاتی ہے۔ دوستو، ساحل ندیم کے لیکچرز میں بہت سے طلباء سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں، کیسے کریں، امامت ہمارے ہاتھ میں کیسے آئے گی؟ دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اصل امامت ہی ہمارے ہاتھ میں ہے، اصل گیم چینج ہی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم اپنی ذات پر مورالٹی کو لاگو کر لیں، اس کا آج سے ہی آغاز کر لیں، قرآن کے اسی فتوے پر عمل کریں، قالوا سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، تو امامت سمجھو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے۔ مثلاً ہم اپنے آپ کو ایک ایک کر کے خود کو اللہ کے قانون اور اصول کے مطابق کر لیں۔ میں پردہ کروں گی، میں فیشن کے مطابق آدھے کپڑے نہیں پہنوں گی، بے حیائی کا
ساتھ نہیں دوں گی، پردے کا حکم اللہ نے دیا، پردہ کروں گی، میں زنا سے بچوں گا، میں اپنی نگاہ نیچی رکھوں گا، جھوٹ اور دھوکے سے مال نہیں کماؤں گا۔ دوستو، تبدیلی اندر سے اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے خود کو تبدیل کیا؟ وہ یہی تھا کہ انہوں نے سنا اور اسی پر عمل کیا۔ آپ صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے میری ذات کا جتنا بھی نقصان ہو، اپنی ہر خواہش کو قربان کر کے صرف اللہ کا حکم ماننا ہی مومن ہونے کی پہچان ہے۔ دوستو، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایک واضح نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک مورالٹی سے بھرپور ہے۔ لیڈرشپ، امامت اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی جب تک آپ وہ کام خود نہ کریں جو دوسروں کو کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً آپ دوسروں کو تو قرآن کے مطابق چلنے کو کہیں مگر خود عمل نہ کریں۔ آپ کا ہر عمل تبلیغ کی طرح ہونا چاہیے، یعنی آپ کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کے وجود اور عمل سے لوگوں کی اصلاح ہو۔ جب آپ خود اللہ کے قانون کو اپلائی کریں گے، مورالٹی کا وجود قائم ہوگا، آپ کی آئیڈینٹی واضح ہو جائے گی، معاشرے میں لوگوں کے درمیان آپ پر اعتماد بڑھے گا، اور جب آپ پر اعتماد بڑھتا ہے تو لوگ آپ کی بات سننے اور ماننے لگتے ہیں، اور جب آپ کی بات مانی اور سنی جائے، یہی لیڈرشپ ہے۔ آپ نے وہی بات ماننی، سننی اور کہنی ہے جو بات آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ نے اللہ کی بات مان کر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، یہی پالیٹکس ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، بس قانون اللہ کے، اصول بھی اللہ کے قائم ہوں گے، یہی پالیٹکس کا فلسفہ ہے۔ آپ کہیں بھی موجود ہوں، جب آپ اللہ کے قانون سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہی آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ آپ کی موجودگی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلوائے گی، یہی مسلم آئیڈینٹی کا فلسفہ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جس بات کا حکم دے اس کو سنو اور اطاعت کرو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، یہی مورالٹی کا فلسفہ ہے۔ اور جب آپ وہ کام کریں جو اللہ کہتا ہے، جو خود کریں وہی دوسروں کو کرنے کو کہے، یہی امامت کا فلسفہ ہے۔ دوستو، ہمارے والدین اس وقت 50-55 کے ہو گئے ہیں، ان میں تبدیلی ہمیں دیکھ کر ہی آئے گی۔ ہماری عمر 15-16 سے 40 سال کے درمیان میں ہے۔ وہ طالب علم جو اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ دوستو، ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا قانون خود پر لازم کریں، ایک ایک کر کے۔ پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے، جن میں سے اکثر نوجوان یہ تمام فلسفے سمجھ جائیں اور ان فلسفہ پر عمل کریں تو پھر دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ پھر جب کافر بھی آپ کو دیکھے تو یہی کہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ ہے اصل مسلم آئیڈینٹی۔ اپنے نفس کو قربان کرو، اللہ کا قانون نافذ کرو۔ مشکلیں آئیں گی، دل ٹوٹے گا، آزمائشیں آئیں گی، مگر حکم صرف اللہ کا ہی ماننا ہے تو سب مشکلیں برداشت کر جاؤ، بدلے میں اللہ پاور بھی تو دے گا۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ دوستو، نافرمان وہ نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ نافرمان وہ ہے جو اللہ کی نہیں مانتے۔ جب فلسفہ کلیئر ہوتا ہے تو راستے بنتے ہیں۔ ہم سب نے کرنا وہی ہے جو صحابہ کرام علیہ السلام نے کیا تھا کہ سنا اور اطاعت کی۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں، اطاعت بھی کریں۔ پہلے اپنے اندر دین اسلام تو لے آئیں، پھر دوسرا سٹیپ حکومت کا آتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت کیسے قائم ہوگی، کیونکہ ہم سبھی اللہ کے خلیفہ نائب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایک بات جو آخر میں سب سے اہم ہے وہ یہ کہ غیر مسلم کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتا، وہ حدیث نہیں پڑھتا۔ غیر مسلم آپ کو پڑھتا ہے کہ آپ خود کیسے مسلمان ہیں، غیر مسلم آپ کو دیکھتا ہے، غیر مسلم آپ سے متاثر ہو کر ہی دین کی طرف آتا ہے۔ جب آپ خود دین پر عمل کر رہے ہوں گے تو وہ دین کی طرف آئے گا، یہی مسلم آئیڈینٹی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن